वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुनीता राठौड़ और डॉक्टर दीपक के बारे में, और बात करेंगे इमरान खान की जो सरगर्मियाँ उस हवाले से, और उन सब के अलावा बात करेंगे बंडल आइलैंड के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 2 व्लॉग बना चुका हूँ, और आज ये तीसरा व्लॉग है जिसमें मैं उस हवाले से बात करूँगा। उससे पहले भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो और दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। कल से सोशल मीडिया पर मेरे हल्के, मतलब मेरे जो जानने वाले हैं, उसके अलावा जो सिंधी मीडिया है वहाँ पर, जो सिंधी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर, उनकी प्रोफाइल्स पर, उनकी टाइमलाइंस पर एक किस्सा चल रहा है, दर्द कहानी का। एक प्यार मोहब्बत का एक लाजवाब रिश्ता था, फिर उनकी जो एक ट्रैजिक एंड हुआ है, जो जिसका रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस हवाले से चल रहा है। सुनीता राठौड़ और डॉक्टर दीपक के बारे में, जिन्होंने बगावत करके एक ज़माने में शादी की थी। नौजवान थे जिन्होंने हिंदू जो रस्म व रिवाज है, जो अक़ीदा है, उसके ख़िलाफ़ जाकर एक आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता बढ़ाया, और अपने मतलब कज़न होने के बावजूद आपस में रिश्तेदारी करके शादी कर ली, जो घर वालों को रास नहीं आई। वो एक बगावत तस्वर की गई। घर वालों ने उन्हें आग कर दिया, सब चीज़ से अलग कर दिया। फिर घर वालों की जो एक होती है, ज़िद होती है, भाई आपने रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ गए हैं, अपने मज़हब के ख़िलाफ़ गए हैं। सो उनकी एक अना व तस्कीन यही पहुँचनी थी कि उनके दरमियान सेपरेशन हो, या फिर उनके दरमियान, या वो कभी खुश ना रहे। मतलब एक लिहाज से सिर्फ बद्दुआ ही होती है, फिर इससे इन चीज़ों से आपकी अना को तस्कीन पहुँचती है। वो घर वाले उनके करते रहे, और एक सिलसिला ये चलता रहा। जब बद्दुआओं का सिलसिला साथ हो और आपकी जो किस्मत ख़राब हो, तो फिर आपके साथ चीज़ें होती रहती हैं। 10 अप्रैल 2015 की बात है, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने भी एक ज़माने में ख़बर पढ़ी थी उस हवाले से। उस वक्त में 2015 में स्टूडेंट्स थे, कुछ लिखा भी था, कुछ बोलते तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन ये तब लिखा था टाइमलाइन पर, सोशल मीडिया पर। और उस वक्त फुल फ्राई हाफ़ फ्राई का ज़माना चल रहा था, और आज भी जैसे चल रहा है, आज भी जाली मुकाबलों में मारा जाता है, फिर सब चीज़ें होती रहती हैं। इन द एंड जो पुलिस वाले होते हैं वो बच जाते हैं। जो डॉक्टर दीपक थे उसे शरीफ पावर समझकर फुल फ्राई किया गया, उसको फुल नहीं बल्कि हाफ़ फ्राई किया गया। उसकी मतलब एक टांग उससे उस ऑपरेशन में ख़त्म हो गई, फिर दूसरी से वो माजूर हो गए। यूँ एक हंसता खेलता जो नौजवान जोड़ा था वो बर्बाद हो गया। मतलब उनकी जो आपस में मोहब्बत थी वो धीरे धीरे मध्यम हो गई या कम हो गई, वो कह लें, या फिर समाज की जो एक हमारी नाइंसाफ़ी हैं उनके हत्थे चढ़ गई, तो उसको एक सही से रगड़ा दिया गया। 5 साल तक सुनीता उसके साथ रही, उसकी देखभाल करती रही, उससे प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता था वो एक क़ुरबानी एक समझ लें कि वो देती रही। उसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि घर वालों ने आग किया हुआ था, वो अकेले रह रहे थे। घर वापस वालिदैन के वो जा नहीं सकती थी, और कोई सहारा नहीं था, तो इसलिए उसने 5 साल तक बड़ी तहरीक चलाई। और सिंध की सिविल सोसाइटी ने, सिंध के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने बड़ा साथ दिया उनका। बड़ा एक उसको एक मीडिया मतलब पर्सनालिटी बना दिया गया। एक वो एक्टिविस्ट तो थी, लेकिन इस तरह की नहीं थी कि उसको एक बड़ी पजीराई मिली, एक जद्दोजहद थी उसकी। उसके बाद कुछ जो रिज़ल्ट होता है, एंड रिज़ल्ट होता है, एक ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक दीपक की ज़िंदगी का दिया बुझ गया भाई, वो जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया। उनके साथ जो हुआ सो हुआ। अब हमारा जो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी जो एक निज़ाम है, उसके हवाले से बात करनी है। जिस पुलिस वाले ने किया, या जिन पुलिस वालों ने किया, या जिस ऑफिसर के मातहत ये सब चीज़ें होती रहीं, उनके ख़िलाफ़ कितनी कार्रवाई की गई, कितनी कानूनी कार्रवाई हुई, और उनको कितनों को सज़ा मिली। कई ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें ऐसे बेगुनाह लोग जो है उसका शिकार बनते हैं। अजीब सिस्टम है भाई, पहले मारा जाता है, फिर उसको नौकरी देकर या फिर कोई दीगर जो मराहत हैं वो देकर आप उसका दर्द को कम तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपने खाल था वो कभी, वो जो खला है वो कभी आप उसको पुर नहीं कर सकते। अब दीपक की ज़िंदगी में खला है, वो रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि जिसकी खातिर वो जल रहा था वो उसको बुझा के चली गई। कुछ अरसे के बाद उनकी जो जिद्दोजहद थी, तो सिंधी जो एक्टिविस्ट थे, जो तहरीक चलाने वाले थे, उनकी तहरीक का एक फ़ायदा ये हुआ कि भाई उसके सुनीता को एक नौकरी मिल गई, सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन इंसाफ क्या ये है कि आपने बेगुनाह इंसान को माजूर बना दिया, और उसकी ज़िंदगी अब पूरी ज़िंदगी जो है एक लाचारी की ज़िंदगी गुजरेगी, एक बिस्तर पर पड़ा रहेगा, और क्या उसकी ज़िंदगी में रह गया। सुनीता वो चली गई 5 साल के बाद।
اسے اپنا ایک ہم سفر چاہیے تھا، شریک حیات چاہیے تھا، جو خیر انسانی ضروریات ہیں بھائی، ہم اس میں تو نہیں جاتے، لیکن ایک اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ہم اس میں بھی نہیں جاتے۔ لیکن ہمیں سوال جو کرنا ہے نا وہ ہے ہماری انتظامیہ سے، ہمارے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں اور جو ہمارے جو محافظ رکھوالے ادارے ہیں ان سے سوال پوچھنا ہے، ان کے وہ ہمارے ان سب کی ذمہ دار ہیں، سب چیزوں کی ذمہ دار وہی ہیں ان دی اینڈ، کیونکہ وہ نہ آپریشن کرتے، نہ ہاف فرائی کرتے، نہ فل فرائی کرتے، تو یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ نوبت نہ آتی۔ ہنستا کھیلتا ایک گھر برباد کر دیا۔ اور یہ سب چیزیں مجھے کل سے جب میں نے پڑھا تو میں نے سنا اور مجھے بہت دکھ بھی ہوا، اور مطلب بہت دکھ ہوا، اور عجیب کیفیت تھی، عجیب فیلنگز تھی کہ یار کیا ایک زندگی، ایک جس شخص کی خاطر اس نے ماں باپ کو چھوڑا، پھر اس شخص کی معذوری کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ خیر اس کا اپنا فیصلہ تھا، ہمیں اس پر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کسی اور ایک اردو اسپیکنگ لڑکے سے شادی کر رہی مسلمان ہو کر۔ یہاں پر مذہب بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے نا، جب پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ رد کر دے تو پھر آپ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی سہارا نہیں ہوگا تو آپ کچھ تو آپ کو چاہیے نا زندہ رہنے کے لیے، کوئی مقصد تو چاہیے نا، آپ یوں تو نہیں رہ سکتے۔ تو ایک معاشرے کی دھتکاری ہوئی لڑکی تھی جس نے پھر اس میں پناہ ڈھونڈی کہ بھائی کوئی اور سہارا ڈھونڈا جائے، اور اس کے سب سے اچھی بات جو تھی بھائی دیپک نے جو بات کہی کہ بھائی وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میری وہ دوست رہے گی، میری وہ محبت رہے گی، اور آپ میں سے کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ تو ایک میڈیا ورژن ہے جو میڈیا میں آیا، جو ہم نے پڑھا۔ اب اس کے ذاتی دوست ہیں، وہ کچھ اور کہتے رہتے ہیں اور کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ اور کہانیاں ہوں گی، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ ہمیں صرف یہ معاشرتی جو بے حسی ہے، جس میں ایک انسان جو ایک سماجی ناانصافی کا، ایک زیادتی اور ظلم و جبر کا شکار ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کیسے پھر وہ ایک مثال بن جاتا ہے دوسروں کے لیے کہ بھائی جب ریاستی ادارے جس کو چاہیں جیسے چاہیں ظلم و جبر کے ساتھ زندہ دفنا دیں، بھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا سہارا نہیں بننے والا، آپ نے خود اپنے لیے لڑنا ہے، خود اپنے لیے بات کرنی ہے۔ یہ تو ہو گئی سنیتا راٹھوڑ اور ڈاکٹر دیپک کی کہانی، اور اب ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے، ان کی سرگرمیوں پر ایک تھوڑا بہت اپنا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو بنڈل آئیلینڈ ہے وہ بھی اس میں آئے گا، وہ بھی ہم یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ گزشتہ 2 ماہ کی بات ہے بھائی، میں کسی سیاستدان کو اگر متحرک دیکھ رہا ہوں تو وہ عمران خان ہے، وہ حکمران ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں، جس طرح وہ ٹی وی پر متحرک نظر آتے ہیں، انٹرویوز پر انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، ہر ہفتے اس کا انٹرویو آ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس طرح کی کہانیاں ہیں بھائی۔ تقریباً گزشتہ 2-3 ماہ میں 8 سے 9 انٹرویو دے چکے ہیں۔ الجزیرہ سے شروع کریں، پھر کامران خان، عمران خان، اور اس کے علاوہ حمزہ عباسی، منصور علی خان، اس کے علاوہ ندیم ملک، ارشد شریف وغیرہ وغیرہ، اس طرح ایک لسٹ ہے بھائی، اس کو آپ دیکھیں، پھر ان سب انٹرویوز کو جب انالائز کریں، انٹرویوز میں کوئی اگر چیز نہیں ہو تو وہ بتا دیں، آپ کو یہاں نصیحتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بات کرتے ہیں بھائی، میں مغرب کو دیکھ چکا ہوں، مغرب کے نظام کو دیکھ چکا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے یہ خبروں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، مطلب جب سے پڑھتے آ رہے ہیں تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ میں نے مغرب کو دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، وہاں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، رہے ہوں گے، اچھی بات ہے، آپ جانتے ہوں گے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، اور بتایا کہ میں نے کرکٹ میں کیا کیا تیر مارے۔ یہ سب کہانیاں جو رام کتھا ہے ہم نے سن چکی ہے، اور ہم سن رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی مسئلہ حل کرانا ہو تو ہم کس کے پاس جائیں، اور ہم نے اگر کوئی اور چیز ہو، ہم مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کہاں جائیں، مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کہاں جائے، کس سے پوچھیں؟ کوئی تو ہو جو ان کو جواب دے ہو، جو عوام کو جواب دے ہو۔ عجیب و غریب ایک پروپیگنڈا قسم کا ایک انٹرویوز کا ایک جو سلسلہ چل رہا ہے، نیا پاکستان ٹی وی یوٹیوب پر آپ نے بنایا ہوا ہے، پرائم منسٹر آفیشیل جو ایک چینل ہے وہ آپ نے بنایا ہوا ہے، پھر فیس بک پر 3-4 پیجز چل رہے ہیں، مطلب آپ ایکٹیویٹیز صرف، اور اوپر سے آپ روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فیملی کو وقت نہیں دے سکتا،
اور میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی میں محدود ہو گیا ہوں، میں کہیں گھوم نہیں سکتا، میں کوئی جا نہیں سکتا، مطلب میری زندگی اب یہ ہو گئی کہ میں گھر سے آفس، آفس سے گھر، تو بھائی انٹرویوز کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیں، انٹرویوز کو نہ دیں، یہ وقت بچائیں، اور سوشل میڈیا پر جتنی سرگرمیاں ہیں آپ کی، جتنے پیجز آپ کے نام سے چل رہے ہیں اور جتنے پیجز آفیشیل آپ نے بنائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کا سینٹرل پیج ہو آفیشیل، یا پھر آپ کا ذاتی پیج ہو عمران خان آفیشیل، یا اس کے علاوہ نیا پاکستان جو یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا ہے وہ ہو، یا پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو، یا پھر ٹویٹر پر ہو، ہر جگہ آپ کی پوسٹیں چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ چل رہی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑیں، جو آپ کا آفیشیل پیج عمران خان کا جسے آپ چلا رہے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا ٹیم چلا رہی ہوگی، لیکن آپ انالائز تو کرتے ہوں گے، کبھی کبھار تو نظر تو دوڑاتے ہوں گے کہ یار یہ پوسٹ ہے، اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے، اب تھوڑا بہت تو دیکھتے ہوں گے، کراس چیک کرتے ہوں گے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ بچائیں، اور یہاں پر ضائع کرنے سے اچھا ہے آپ کچھ اچھی پالیسیز پر اپنا وقت صرف کریں، ان کو بنانے پر صرف کریں، کچھ مہنگائی سے ریلیف کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ طے کریں، کس طرح عوام کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے کرنے کی، آپ اس کو طے کریں۔ عمران خان کے انٹرویوز کے سلسلے کی بات چیت ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں بنڈل آئی لینڈ کی۔ بنڈل آئی لینڈ یا سندھ کے دیگر جزیروں پر جو عمران خان حکومت کا ایک شوق ہے کہ یہاں پر شہر بنایا جائے، شہر ہم بنا کر رہیں گے، ایک ایسا آرڈیننس بنایا گیا، آرڈیننس پاس کیا گیا جسے نہ تو پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس نہ لوور ہاؤس میں پیش کیا گیا، اور نہ ہی کبھی اس پر بحث کرنے کی کوئی نوبت آئی، بس جو چوری چھپے اس کو بنانا ضروری سمجھا، اور یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہی کراس کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، جہاں یہ ایک وتیرہ ہے کہ ہم ٹورزم کی بات کریں گے، ہم انوائرمنٹ کی بات کریں گے، ہم معاشی جو ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے ہم اسے بہتر بنانے کی بات کریں گے، مجھے یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، یہ ہاؤسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا پھر ٹورزم کا، یہ دونوں صوبائی سبجیکٹس ہیں، پروونشل سبجیکٹس ہیں، اس میں وفاق کو اتنا نہیں آتا۔ اگر آپ کوئی پروجیکٹ کو ایسا لانچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صوبوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ یا پھر آپ کو صوبے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے، ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے، اسسٹنس چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان ایریاز میں اسسٹ کریں، ان میں ہیلپ آؤٹ کریں، تو وہ صوبے بتاتے ہیں۔ آپ نے نہیں بتانا کہ ہم ہاؤسنگ پر کام کریں گے، ٹورزم پر کام کریں گے۔ اگر کوئی بتانا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو پھر صوبوں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو بہت سے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ جو ہیں یا پھر دیگر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کو رد کر چکے ہیں، اور یہ اس کو تباہی کا ایک شارٹ ٹرم تو آپ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں اس کو براڈر پرسپیکٹ میں دیکھا جائے تو یہ ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ صرف تباہی کا ہے اور نقصان کا پروجیکٹ ہے، جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ فرسٹ ورلڈ والے جو ایمینٹیز ہیں ان شہریوں کے دیں، ان کاروبار سے جو ایکٹیوسٹ جو بڑی بڑی بزنس ٹائکونس ہیں ان کو دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر کہا جاتا ہے یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی، بڑا ایک ریونیو جنریٹ ہوگا، یہاں پر معاشی ہب بنے گا، یہ شہر جو کراچی جو ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اس کو ہم کنٹرول کریں گے، ہم اس کو بہتر بنائیں گے، وہ شہر بنا کر اس شہر میں بہتری لائیں گے۔ یہ کیسے لائیں گے بھائی؟ یہاں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، وہ حل نہیں ہوتا، اوپر سے آپ نیا جو پنڈورا باکس ہے وہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت وہ نالائق ناکارہ جسے آپ جو کہہ لیں وہ تو ہیں ہی، 10-12 سال سے شہر کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو لازماً ان پر تنقید بنتی ہے، ان نمونوں کو بخشنا نہیں چاہیے۔ جتنا سندھ کے عوام جو ہیں وفاق کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں شہر کی اس کا، اب جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح سندھ کو بھی ٹھہرائیں، بحریہ ٹاؤن جو جب آپ نے یوں زمین بندر بانٹ کی تھی اس کے حوالے سے بات کریں، اور جو دیگر اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو سندھ دشمنی پر مبنی تھے ان پر تنقید کرنا بنتا ہے، ان کے خلاف بھی بات کرنا بنتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ آپ ایک کو تنقید بنائیں دوسرے کو آپ بخش دیں، کوئی ایکسیپشنل نہیں ہوتا بھائی، سب کو آپ رگڑا دیں، جو غلط کر رہا اس کو رگڑ دیں بھائی، بولیں ان کے خلاف، اٹھیں بات کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پھر پی ایم ایل این ہو، جو ہو سب کے خلاف بولیں۔ یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم اپنے حق کے لیے بات کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم آپ کو بھی بتاتے رہیں، جو دیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بتانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ولاگ کو ختم کرنے سے قبل میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا،
وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے مختلف انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں وہاں پر سائن کیے ہوئے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہماری بطور ریاست ذمہ داری ہے. یا تو پھر آپ سائن نہ کیا کریں, کیوٹو انٹرنیشنل ہو یا پھر رامسر کنونشن ہو. ان کے حوالے سے میں نے پہلے اپنے 2 ولاگس میں بات کر چکا ہوں, میں ان کے یہاں لنکس دے دوں گا اور وہ بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیولپمنٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہے, وہ شارٹ ٹرم ہے. اور اس میں نوازا کن کو جائے گا, جو فرسٹ کلاس ایمینٹیز کون افورڈ کر سکتا ہے بھائی, جو آلریڈی ایک ایلیٹ کلاس ہو. ہمارا جو شہر پھیل رہا ہے اس میں جو شہر پھیلا ہے اس میں جو بڑے بڑے بنگلوز ہیں ان کا ہاتھ بڑا ہے. 2016 میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کی جانب سے, اس میں پاکستانیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ریسرچر جو تھے پاکستانی تھے, انہوں نے کہا تھا بھائی کراچی میں 27% جو ایریا ہے وہ لیا ہوا ہے بنگلوز نے, بڑے بڑے بنگلوز نے. جو کچی آبادیاں ہیں وہ شہر میں صرف 8% جو زمین ہے انہوں نے لی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں جو ایک کچی آبادی ہے انہوں نے کتنا لیا ہوا ہے. جو شہر ایکسپینڈ ہوا ہے, جو زمین جو سب سے زیادہ قبضے میں ہے وہ کس کے ہے, وہ DH ہے, وہ کلفٹن میں ہے, یا پھر ابھی جو بیریا ٹاؤن بن گیا ہے جو بلنڈر ان کے پاس ہے. شہر میں عام شہریوں کے پاس نہیں. اب یہ شہر بنے گا یہ بھی صرف بڑے لوگوں کو, بڑے امیروں کو نوازنے کے لیے بنے گا. اس میں عام شہریوں کا کوئی مفاد نہیں ہے. مہنگائی کے مارے غریبوں کا جو جینا ہے وہ 2 بھر ہو چکا ہے. کچھ اقدامات اٹھانے ہیں صحیح معنوں میں تو سوشل میڈیا سے ہٹ کر حقیقی دنیا میں آئیں, وہاں پر اٹھائیں. یہاں پر آپ نے بیان بازیاں کرنا, داغنا, بیان پر بیان جاری کرنا, تصاویر پر تصاویر اپلوڈ کرنا, ہر 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی تصویر آپ کی آ جاتی ہے. آج PM یہاں جا رہے ہیں, آج PM یہ کر رہے ہیں. بھائی ہم نے یہ ایکٹیویٹیز نہیں دیکھنی, ہم نے دیکھنا ہے آپ کا جو صحیح معنوں میں جو آپ کے ایکشنز ہیں, جن سے آپ کا جو کام نظر آئے, جو آپ کی جو جھلک نظر آئے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, ہم نے وہ دیکھنا ہے. آج کے ولاگ میں بس اتنا تھا. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو بھائی لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.